वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 8वां पारा सूरत अल-अनआम और आयत नंबर 130 रुकू नंबर 15 है। या माशरल रा को करेंगे मोटा, ठीक है। या माशरल मैंने आपको बताया था एक हरफ की 10 नेकियां, और अगर आपकी पढ़ने वाले के अंदर खुलूस ज़्यादा होगा तो एक नेकी 70 से 700 तक भी मेरा रब बढ़ा सकता है उसका सवाब, ठीक है। लेकिन किस सूरत में, जब आप हर हरफ को उसकी जगह से निकालेंगे। तो गौर से ज़रा आप अरबी को गौर से सुना करें। या माशरल जिन्नी ए ग्रो, या माशर ए ग्रो ए जमात, जिन्नी जिन्नों की, वल इंस और इंसानों की। आलम क्या नहीं, आ क्या लम नहीं। या तिकुम आए तुम्हारे पास, रुसुलुम मिनकुम। अच्छा, हमने पहले क्या पढ़ा था? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। हमने जो स्टार्ट किया था वो इदगाम के कवायद थे। तजवीद साथ साथ कर रहे हैं तो इदगाम पढ़े थे। अब इदगाम में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद मीम मुशद्दद वाला आ जाए, ठीक है। मीम के ऊपर शद आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा, लेकिन गुन्ना के साथ होगा। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ लेके जाने को। रुसुलुम एक उंगली के बराबर, लुम जो आपने करना है एक उंगली के बराबर इसको। उसके बाद है मिनकुम, नून के बाद, नून साकिन के बाद काफ आ गया है, हुरूफ हल्की में से कोई हरफ नहीं है तो यहाँ इख्फा करेंगे। ये एक अलग कायदा जो हमने कई बार पहले किया हुआ है। रसूल तुम में से, यकुस्सून क़स्सा यकुस्सु का मतलब होता है बयान करना। अलैकुम तुम पर, आयाती मेरी आयात। हमने जो मेरी तर्जमा किया है वो या का किया है। व और युंज़िरूनकुम, यूं इख्फा, रूनकुम वो सब डराते हैं तुम्हें, लिक़ा मुलाकात, यौमिकुम तुम्हारे दिन, हाजा इस, आलू वो सब कहेंगे, शहीद ना हम गवाही देते हैं, अला इख्फा गया, फुसीना अपने आप पर, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, वगर्रत और धोखा दिया, हम उन्हें, हयात ज़िंदगी, दुनिया। अच्छा, यहाँ पर दुनिया पढ़ेंगे कि दो या पढ़ेंगे, बताएं ज़रा। हाँ, क्या करेंगे? इख्फा करेंगे? नहीं, दुनिया जो है ना, दुनिया, ये दुनिया का जो नून है इसमें आपको इख्फा नहीं करना, इजहार करना है। हमज़ा हा ऐन खा, हमज़ा हा ऐन हा गैन खा है ना, लेकिन दुनिया में भी आपको इख्फा नहीं करना, इजहार करना है। हालांकि ये वैसे तो कवायद में से चेंज हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इजहार करेंगे, हयातुद दुनिया, दुनिया, ठीक हो गया। दो नहीं पढ़ना शुरू हो जाए, ये दुनिया है, क्या है? दुनिया है नहीं, ये दुनिया है, ठीक है। वह और शाहिदू वो सब गवाही देंगे, अला इख्फा, फुसीहिम अपने नफ्सों के ख़िलाफ़, अन्नहुम के बेशक वो, कानू थे, काफिरीना काफिर। मुहावरा तर्जुमा क्या करेंगे? ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर मेरी आयात बयान करते थे और वो तुम्हें डराते थे? तो इस दिन की मुलाकात से क्या रसूल नहीं आए थे?
قالو تو وہ آگے سے جن اور انس کیا بولیں گے؟ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر کہ ایسا ہی تھا، اپنے آپ کا اپنے خلاف۔ اور دھوکہ اللہ تعالیٰ کہتے وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور وہ اپنے خلاف، اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ خود ہی کافر تھے۔ رسول تو آئے تھے جو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور اللہ کی اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، لیکن ہم خود ہی کافر تھے۔ کافر کا مطلب انکاری تھے، مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہاں دیکھیے جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے سب نے لوگوں کو اللہ کی آیات یا جو اس وقت ان کو معجزات ملتے تھے، جو آسمانی ان کو کتابیں، جو صحیفے ان کو ملتے تھے، اس کے مطابق انہوں نے ڈرایا، سمجھایا، واضح تبلیغ کی، اللہ کی ملاقات کا انہیں بتایا۔ لیکن اس دور کے لوگوں نے نبی کو، اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہر کوئی مسلمان تو نہیں ہوا تھا، کچھ لوگ ہو گئے، کچھ لوگ نہ ہوئے، لیکن اکثریت جو تھی وہ کون تھی؟ انکاری۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے، کوئی سمجھانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے، پھر وہاں مانیں گے کہ جی ہاں آئے تھے، انکار نہیں کریں گے بلکہ مان جائیں گے اور اپنے آپ کو ظالم ٹھہرائیں گے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک ان لم یکن، یہ اس لیے کہ نہیں، یکر ربک نہیں ہے آپ کا رب مہلک القری، مہلک فلاں چیز بہت مہلک ہے، ہلاک کرنے والی، قری بستیاں، بالظلم ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُنَا اس حال میں کہ اس کے اہل نہیں ہوتا بما اہل و عیال، اہل و عیال نہیں، اہل و عیال، وَأَهْلُنَا اور اس کے اہل، اس کے رہنے والے، غافلون سب بے خبر ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب پیچھے ہے ذَلِكَ أَن لَّمْ، یہ اس لیے کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والوں کو پتہ بھی نہ ہو، ایسا رب کا قانون ہی نہیں ہے، بلکہ انہیں کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا آتا ہے اور انہیں آگاہ کیا جاتا ہے، تو پھر جب وہ انکار کر دیں، نہ مانیں اور پیغمبروں کو جھٹلا دیں، انہیں وارن کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ ان پر عذاب لاتا ہے۔ ویسے ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بے عملی میں ہیں، مطلب لوگ گناہوں میں پھنسے ہوئے مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب اچانک لے آئے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ پہلے جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، آگاہ کیا جاتا تھا، ان کو اٹھائیے، آگاہ کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، وارن کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بغیر یعنی انسان بے خبرہ ہو اور عذاب لے آئے، میرے رب کا یہ قاعدہ قانون نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، درجات مما، درجات ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے عمیلو عمل کیے، وما اور نہیں ربک تیرا رب بغافل بے خبر عما اس سے یعملون جو وہ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس وجہ سے جو ان صبر عمل کیے، اور آپ کا رب ان اعمال سے جو وہ کرتا ہے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کو ہر بندے کے علم کے ہر بندے کے عمل کے بارے میں، کام کے بارے میں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور
ربو کا آپ کا رب ہی الغنیش بے پرواہ ہے، ذوالرحمہ رحمت والا ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ویستخلف اور وہ جانشی بنا دے، من بعدکم ما تمہارے بعد جسے، یشاء وہ چاہے، کما جس طرح، انشأکم من ذریتی اس نے پیدا کیا تمہیں، من سے، ذریت اولاد، قوم آخری دوسری۔ با محاورہ ترجمہ، اور آپ کا رب بے پرواہ رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تمہیں اور تمہارے بعد وہ جانشین بنا دے جسے چاہے، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تم سے پہلے قوم کو لے کر گیا تو تمہیں پیدا کیا، اب اللہ چاہے تو تمہیں بھی لے جائے، ختم کر دے، اور جسے چاہے لے آئے تمہارے، اور جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا دوسرے لوگوں کی اولاد سے، پہلوں کو ختم کر کے تمہیں لے کر آیا نا، تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسروں کے لے کے آ سکتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بہت سے وجوہات کی بنا پر ہماری مجبوریاں بن جاتی ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ نافرمانی کرتے رہیں، ان کو ذرا جھنجھوڑیے، آپ نافرمانی کرتے رہیں اور سمجھیں کہ شاید میں کوئی مجبوری ہے، میری اللہ کی کوئی مجبوری ہے مجھے یہاں زمین پر رکھنا، اور اس طرح سے اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، اللہ تعالیٰ بدوں کو لے کر نیک پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے بندے لا سکتا ہے، جیسے ہم سے پہلے لوگوں کو ختم کر کے ہمیں لے کر آیا، تو ہر اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجبور ہے، اللہ مجبور نہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نا بے پناہ قوت اور طاقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کی بے پناہ قوت اور طاقت کہ وہ غنی ہے، وہ اپنی مخلوقات سے، وہ ان کا محتاج نہیں ہے، نہ ان کی عبادت کا ضرورت مند ہے، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نفع والا نہیں ہے، نہ کوئی ان کا کفر اللہ کو کوئی فائدہ دیتا ہے، نہ نقصان کرتا ہے۔ ایمان والوں کا ایمان لانا اللہ کو فائدہ نہیں دیتا، کافروں کا کفر کرنا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کیا ہے، بے پرواہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان بے شک ما جس چیز کا توعدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت وہ آنے والی ہے، لآتیوں پیچھے جو قاعدہ ادغام کا چلا رہا ہے یہ وہی قاعدہ ہے، ضرور آنے والی ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کر دینے والے، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تھکانے والے نہیں ہو، ہار دینے والے نہیں ہو۔ قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، اب دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو عین کے ساتھ ملا دیں گے، یا قوم اعملوا اے میری قوم تم سب عمل کرو، حلا پر مکاناتکم اپنی جگہ، انی اور بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تو ان قریب تعلمون تم سب جان لو گے، من تکون اسے جو کہ ہے لہو اس کے لیے عاقبت الدار اچھا انجام دار گھر کا، انہو بے شک یہ یقینی بات ہے کہ لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ اے میری قوم، یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے میری قوم، قل کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے لیے آخرت کا انجام کا گھر کس کے لیے ہے۔ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یہ یقینی بات ہے۔ اب یہاں پر انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے، جو بتانے والا ہے اس کا کام صرف اور صرف بتانا ہے، اس کا کام صرف اور صرف واضح و نصیحت کرنا، سمجھانا،
اچھے اور برے کی تمیز دینا ہے، باقی ماننا یا نہ ماننا اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے آخر کر کہہ دیا کہ ان سے کہو تم اپنی جگہ پر عمل کرو، میں اپنی جگہ پر۔ اب پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کا گھر کس کا ہوتا ہے، اور یقیناً نو ڈاؤٹ اسی کا ہی ہوگا جو انسان اللہ تعالیٰ کا ہو کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ ایک انسان اپنی من کی زندگی گزارتا ہے، ایک انسان اپنی ساری خواہشات کو کچل کے، اپنی ساری خواہشات کو دفن کر کے رضائے للہ وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا دونوں انسان برابر ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہوں گے۔ وَجَعَلُوا، اور ان سب نے مقرر کیا ہے، للہ اللہ کے لیے، مما اس چیز سے، جو زارعہ اس نے پیدا کیا ہے، من الحرث کھیتی، والانعام اور چوپائے، نصیباں حصہ، فقالو تو ان سب نے کہا، ھذا یہ للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال سے، وھذا اور یہ لشرکائنا اب ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما پس نہیں کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کا، فلا یصلو تو نہیں وہ پہنچتا اللہ کی طرف، فما پس جو ہے ان کے شریکوں کا تو وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، وا اور ما جو کانا ہے للہ اللہ کا، فہوا پس وہ یصلو پہنچتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں تک، ساء برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے بامحاورہ ترجمہ، اور ان سب نے اللہ کے لیے انہوں نے مقرر کیا ہے اس سے جو اس نے کھیتی اور چوپائیں پیدا کیے ہیں حصہ، یعنی ان کفار کی مشرکین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے حصہ دار مقرر کر دیے، جس میں سے جو اس نے اللہ نے، یعنی جو اس نے کھیتی اور چوپائے بنائے اس میں سے حصہ دار بنا دیے، کہنے لگے یا حصے بنا دیے، وہ جو چیز اللہ نے پیدا کی تو اس کے حصے کر دیے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ ہے حصہ اللہ کا ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کا، مطلب جو کھیتی آئی اس کے حصے کر دیے، یا جو چوپائے جو جانور انہوں نے رکھے تو اس کے حصے کر دیے کہ یہ اتنے ہم یہ چیزیں یہ جانور ہمارے اللہ کے ہیں اور یہ ہمارے شریکوں کے ہیں۔ اور ایک بڑے ظلم کی بات دیکھے، کہنے لگے کہ جو حصہ ہے ان کو شریکوں کا، شریک میں کون ہے؟ بابے، بزرگ، ولی، جس کو بھی وہ حجر شجر قبر جو بھی ہے، ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کے حصے کی طرف نہیں جائے گا، اور جو حصہ اللہ کا ہے تو اگر شریکوں کی طرف ضرورت پڑے گی نا تو یہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے شریکوں تک اللہ کا حصہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں تک۔ اللہ کہتے ہیں برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حصہ ان کے شرکا کو مل سکتا ہے، شرکا کا حصہ اللہ کو نہیں جا سکتا، وہ پھر اللہ کے حصہ لے کے تو ادھر کر دیتے تھے، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اتنا حصہ اللہ کا اتنا شرکا کا، لیکن اللہ کا اٹھا کے پھر ادھر ہی کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، انی ونڈے پھلڑیاں، انی ونڈے شرینی پونپوں اپنے آنو، وہی بات آ گئی نا کہ انہوں نے پھر اپنوں کو ہی اپنے ہی، یعنی جو اللہ کے شریک ٹھہرائے تھے، یہ اللہ والا بھی اٹھا کے ادھر لے جاتے تھے، کہیں باہر نہیں جائے۔ تو یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے اور کتنا برا فیصلہ ہے۔ اللہ کی ذات کو کہ یہ پسند ہے جس نے دیا، جو سب کچھ دینے والی ذات ہے، جس کے خزانوں سے آپ لے رہے ہو اسی کا حصہ اٹھا کے آپ ادھر دے رہے ہو۔ پہلی بات ہے کوئی ہے ہی نہیں شریک، سب کچھ اللہ کا ہے، اولاد، مال، رزق، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے خزانوں سے آپ لے رہے ہیں، اللہ کا ہے، اللہ نے دیا اور اللہ کا ہے۔ اور آپ نے جب بھی اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے دینا ہے۔ آپ غریب کو دے رہے ہیں، یتیم کو دے رہے ہیں، مسکین کو دے رہے ہیں، بیوہ کو دے رہے ہیں، جس کو بھی دے رہے ہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے، کوئی رشتہ داری کی بحاف پر نہیں ہے، کوئی تعلقات کی بیس پر نہیں ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہے، کیونکہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جب آپ خلوص دل سے اس کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کر کے دگنا چگنا کر کے وہ آپ کو واپس بھی لوٹاتا ہے۔
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زینا مزین بنا دیا لکثیر بہت سے من المشرکین، اب اس کو پڑھیں گے لکثیر من المشرکین بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل کرنا اولادہم اپنی اولادوں کو، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ سب ہلاک کر دے انہیں، ولیلبسوا تاکہ وہ سب خلط ملط کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کا دین، ولو اگر شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو ما فعلوا نہ وہ سب کرتے اسے، فذرہم بس چھوڑ دو انہیں، وہم وما اور جو یفترون وہ باندھتے ہیں اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے اور اپنی اولادوں کو قتل کرنا ان کے شریکوں نے یہ بات ان کے ذہن میں خوبصورت کر کے ڈال دی۔ کون سی والی بات؟ اپنی اولادوں کو قتل کرنا۔ کیسے؟ لیردوہم تاکہ وہ سب ہلاک کر دے انہیں، ولیلبسوا اور تاکہ وہ خلط ملط، کن کو ہلاک کر دیں؟ شرکاء چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ ہلاک کر دیں، ولیلبسوا اور وہ خلط ملط کر دیں ان پر، دینہم ان کا دین۔ یہ شرکاء ان کے جو نا ان کی یہ چال ہے۔ اب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، انہیں چھوڑ دیجئے جو وہ باندھتے ہیں، جو وہ بہتان باندھتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے۔ اللہ چاہتا تو نہ کرتا، اللہ کی مشیت میں نہیں تھا، لیکن یہ چیز اللہ کی مشیت میں تھی کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں اور اپنے دین کو خلط ملط کریں، کیونکہ اللہ نہ چاہتا تو سب کو ہدایت والا بنا سکتا تھا نا۔ اب اللہ نے مجبور نہیں کسی کو کیا، اختیار دیا ہے، اور اللہ کو یہ پتہ ہے کہ کون بندہ اختیار کا جائز استعمال کرے گا اور کون بندہ اختیار کا ناجائز استعمال کرے گا۔ آج بھی کسی کو تھوڑی سی اتھارٹی مل جائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑا ظلم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی زیادتیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں صرف اپنے ایک اتھارٹی کے بحاف پر، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس اتھارٹی کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، اس کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہتری لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ اور یہ سارا کس نے مزین کیا؟ ان کے شرکاء نے کیا، اپنی اولادوں کو قتل کرنا۔ آج کل لوگوں کے ذہن میں کیا آ گیا ہے؟ زیادہ بچے ہوں گے، بچے دو ہی اچھے، ٹھیک ہے؟ زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے لوگ بچے لینا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی پریگنینسی ہو جاتی ہے کسی کو تو ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پتہ ہونے کے باوجود لوگ ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی ایک چال ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، حاضی ہی یہ انعام چوپائے، و حرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، لا یطعمها نہیں کھا سکتا اسے کوئی بھی، الا مگر من نشاء جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق۔ وانعام اور کچھ چوپائے ہیں، حرمت حرام کی گئی ہیں، ظہورها ان کی پیٹھیں، وانعام اور چوپائے، لا نہیں، یذکرون اسم اللہ نہیں ذکر کرتے اللہ کا نام، علیہا ان پر، علیہا افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے، علی اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ سزا دے گا انہیں، بما اس وجہ سے، کانو جو تھے وہ، یفترون جھوٹ باندھتے۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، جسے کوئی نہیں کھا سکتا، ہاں جسے ہم اپنے خیال سے چاہیں وہ کھا سکتا ہے، باقی اسے کوئی نہیں کھا سکتا، مطلب ان پر حرام ہے۔ اور کچھ چوپائے ہیں جو حرام کی گئی ہیں، ان پر ان کی پیٹھیں، مطلب ان پر سواری کرنا بھی حرام۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جھوٹ باندھتے ہوئے، ان قریب وہ سزا دے گا، اللہ سزا دے گا انہیں اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے ان مشرکین، یہ یہاں پر پچھلی آیات میں بھی مشرکین کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی کاموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی عادات کا، جو ان کے اندر رسم و رواج تھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ یہ جاہلی جو ان کے رسم و رواج تھے، یا یوں کہہ لیں جو ان کی عادات تھی،
یا ان کی جہلی جو شریعت تھی اس کی 3 صورتیں. ہجر جو ہے نا، ہجر آپ نے پڑھا، ہجر کا مطلب ہوتا ہے ممنوع. تو یعنی پہلی صورت کہ یہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار، اس کا پہلے تو استعمال ہی منع ہے، کوئی نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، صرف اسے وہ کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے. مطلب باقی سب کے لیے حرام ہے، جسے ہم اجازت دیں یہ کھا لے، یہ کھا لے، وہ کھا لے، وہ کھا لے. اچھا ایک اور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ ٹی وی پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وظیفے بتائے جا رہے ہوتے ہیں موبائل پہ بھی، مطلب نیٹ پہ ہی آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں، مولانا حضرات، یا آج تو بابیاں بھی بڑی نکلی ہوئی ہیں. ہاں بابے تو نکلے ہی نکلے نا، بابیاں بڑی آ گئی ہیں بھائی نیٹ پہ. اور کیا ہے ان کا کہ یہ وظیفہ اس کام کے لیے پڑھیں، لیکن پہلے اجازت لیں. فون ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ایڈ چل رہی ہوتی ہے کہ اس نمبر پر آپ نے جس کو جو مسئلہ ہے پہلے سارا بتا کے جو مسئلہ ہے نا وہ اجازت لینی پڑتی ہے، یعنی بغیر اجازت نہیں کر. اور لوگ اتنے انے، اتنے پاگل کہ وہ کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ اس مسئلے کے لیے میں یہ پڑھ سکتا ہوں، مجھے اجازت مل سکتی ہے. کیا بھائی، قرآن و حدیث تو سب کے لیے عام ہے، 1400 سال پہلے آیا، جو پڑھے. اب آپ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی، تو جب ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، تو وہاں پر ان کے سردار کو کسی سانپ بچھو نے ڈس لیا تھا، اور وہ لونڈی ان کی آئی بھاگی بھاگی، دم درود انہوں نے کروائے لیکن نہیں فرق پڑا. تو ان سے کہا کہ بھئی کوئی دم ہے کرنے والا تم میں، کوئی منتر پڑھنے والا، کوئی درود پڑھنے والا تم میں ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جی میں کرتا ہوں دم. کیا تھا؟ اعتبار، یقین، ایمانی قوت سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں دم کرتا ہوں، کھڑے ہو گئے. اور سنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ فاتحہ شفا ہے. اگر دیکھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا نا، ابو سعید خدری کو تو یہ فرسٹ ہی، آئی تھنک سو کہ یہ فرسٹ ہی اس طرح کا واقعہ ہوگا، کیونکہ اگر پہلے کبھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے نا، اور جا کے تو دم کیا. اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ دم کریں کہ نہ کریں، اجازت. میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے نا وہ سب کے لیے دی ہے. قرآن سب کے لیے شفا ہے. قرآن پاک میں شفا و رحمہ، قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے. اس کو جس مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہیں نا وہ مقصد آپ اس سے حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ جو اجازت لینے والی بات ہے بابوں سے یا بابیوں سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے بھی ڈونگر چائے ہوئے تھے کہ بھی ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہیں کھلا سکتے ہیں اور جس کو چاہے نہ دیں، اس کے لیے حرام ہے. چپاؤں میں سے بھی کچھ ایسے چپائے کچھ حرام کیے ہوئے تھے کہ ان پر فلاں سواری نہیں کر سکتا تو فلاں سواری کر سکتا ہے، فلاں سفر کے لیے استعمال کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا، فلاں کے لیے جائز ہے، فلاں کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لیے ہوتی تھی، بتوں کے خادموں کے لیے، ان کے مجاورین کے لیے، یوں کہہ لو درباریوں کے لیے، بابوں اور بابیوں کے لیے یہ چیزیں جائز ہوتی تھی، باقی سب کے لیے حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ سزا دے گا. صاف ہے، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی اس کا انکار کر کے دکھائے. قرآنی آیات واضح آپ کو بتا رہی ہیں یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ نے سزا دینی ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ انہیں سزا دے گا اس کی اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، کیونکہ اللہ نے تو کسی چیز کو حرام کیا نہیں اور یہ خود ہی اپنے لیے حرام کر رہے ہیں. وَقَالُوا، اور ان سب نے کہا، مَا فِي بُطُونِ. اچھا ایک اور بات ہے، آج کل لوگ کچھ بڑا گوشت چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اچھا بکرا نہیں چھوڑتے، بڑا گوشت چھوڑ دیتے ہیں. جی میں نے ایسے جیسے حرام والی بات ہی ہو جاتی ہے کہ بھی میں نے تو اتنے سال ہو گئے کھائے. حلال چیز جو نا، حلال چیز کوئی بھی چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ ہاں مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس طرح سے نہیں کھاتے، لیکن حلال چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے. اللہ کی رضا سمجھ کے کھائیں، ثواب سمجھ کے کھائیں کہ یہ میرے رب کی چیز دی ہوئی نعمت ہے.
اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائیں آپ اسے۔ وقالوا ان سب نے کہا ما فی بطون هذه الانعام، ان کے مشرکوں کا ایک اور عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے فی بطون، بطن واحد، بطن کا مطلب پیٹ، بطون پیٹوں، جو پیٹوں میں ہے، هذه الانعام ان چوپاؤں کے، خالصۃ لی تا پیش ہے، خالصۃ لی وہ خالص ہے، لذکورینا خالصۃ لذکورینا وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام کیا ہوا ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتًا اور اگر ہو وہ مردہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو وہ اس میں شرکا سارے شریک ہیں، سَيَجْزِيهِمْ ان قریب وہ سزا دے گا انہیں، وصفہم ان کے اس بیان کی، انہو بے شک وہ حکیم علیم حکمت والا بہت علم والا ہے۔ اچھا ان کا ایک غلط عقیدہ کیا تذکرہ کیا گیا اس کا، کہ وہ کہتے تھے کہ جو ان چوپاؤں کے پیٹوں میں ہے نا یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، یعنی ان جانوروں کے چوپاؤں کے جو پیٹوں کے اندر جو بچے ہیں جب یہ پیدا ہوں گے، ان کا دودھ، ان پر سواری کرنا یا جو کچھ بھی ہے ان کا، ان سے فائدہ اٹھانا وہ ہمارے صرف خالص مردوں کے لیے ہوگا، عورتوں کے لیے حرام ہوگا۔ اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا، یعنی وہ جنم دیتی وہ گائے یا جو بھی، وہ بچہ پیدا ہوتا تو مردہ ہوتا تو کہتے اب سب کا ہی ہے، تسی بھی کھا لو انہیں تو۔ سیجزیہم ان قریب وہ سزا دے گا انہیں ان کے اس بیان کی، کیونکہ وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اچھا یہ والی آیات نا اسی سے بالکل ملتی جلتی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ہر بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قد یقیناً خسارہ اٹھایا الذین خسر الذین ان لوگوں نے قتلوا سب نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو سفہم بے وقوفی سے، بغیر علم کے بغیر، وحرموا اور ان سب نے حرام ٹھہرایا ما جو رزقہم اللہ رزق دیا انہیں اللہ نے، افترا جھوٹ باندھتے ہوئے، علی اللہ اللہ پر، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، وما اور نہ کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ با محاورہ ترجمہ قد خسر الذین یقیناً ان لوگوں نے گھاٹا پایا جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم کے، بے وقوفی کی وجہ سے بغیر علم کے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، کن کے کہنے پر؟ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے تھے ان شرکاء کے کہنے پر جنہوں نے اللہ کو اپنی اولادوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تو نہیں چاہتا نا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے، بلکہ اللہ نے تو کہا بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ آج بھی اگر کوئی اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے قتل کر دے تو یقیناً وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ وحرموا اور انہوں نے حرام ٹھہرایا جو انہیں اللہ نے دیا، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر۔ پیچھے انہوں نے جو چیزیں حلال اللہ نے کی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں، تو جو چیزیں انہوں نے حرام کی ہیں یہ سمجھیں کہ وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ نے تو کسی چیز حلال کو حرام نہیں کیا۔ قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوں گے، وہ ہدایت پانے والے نہ ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مشرکین کے اس غلط عقیدے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے، اور ہمیں بھی ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ شرکیہ عقائد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی جو ہے دولت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔